अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वार्निंग देने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने इन गिरफ्तारियों की काफ़ी मज़म्मत भी की है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक एहतजाज किया जाएगा, सिर्फ बानी पीटीआई की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और इस बार घरों में कह दिया जाएगा कि जब तक हम बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा लेते तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे और कफन बांध कर इस बार हम निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की इस किस्म की स्टेटमेंट्स कोई नई बात नहीं है, इससे कबल भी वो ऐसी बहुत सारी तकारीर और स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब देखना ये जो एहतजाज की कॉल दी जाएगी बानी पीटीआई की जानिब से, कि एहतजाज किस हद तक कामयाब होता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज एक बेहतर ऑप्शन है या सियासी डायलॉग का ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। लेकिन बानी पीटीआई किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं ये बड़ा ज़रूरी और इंटरेस्टिंग है और इस पर हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे भारत की खेल दुश्मनी अरूज पर पहुंच गई है। पीसीबी की जानिब से आज आईसीसी को ईमेल भी की गई है और इस ईमेल में कहा गया है कि भारत जो है अपनी वजूहात बताए कि किन वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहता। इस पर भी बुखारी साहब का हम तजिया लेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसराइल के मगरबी किनारे को जम करने के मुतालबे पर अमरीकी इंतबाह। इसराइली हुकूमत ट्रंप की जीत को मगरबी किनारे के इलाहा का एक बेहतरीन मौका समझती है। इस पर भी हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए अडियाला जेल के बाहर से, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचे थे और एक तरफ ये गिरफ्तारी है और दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारी भी की जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या मंजरनामा बनेगा? क्योंकि सियासी डायलॉग पर जो है बानी पीटीआई नहीं आना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि शायद एहतजाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज एक बेहतर ऑप्शन है? पहली बात तो यह है कि इससे पहले कि हम पीटीआई और पीटीआई के बानी के हवाले से गुफ्तगू करें, जिसका आपने कहा है, स्मॉग की सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है। सांस लेना अब दूभर हो गया है। मैंने तो 3-4 दिन भुगता है इसको, लेकिन आप अगर सड़कों पर देखें, लाहौर की आसमान की तरफ देखें, फिजा में देखें, सुबह और शाम को खास तौर से सूरत हाल बहुत ही खौफनाक होती है। अब मुझे यूं लग रहा है कि ये अब हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसके बस से बाहर है। बयानात आ रहे हैं बेपना, सुबह से शाम तक मरियम औरंगजेब भी लगी हुई हैं और जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उस्मा बुखारी, वो भी लगी हुई हैं, लेकिन सूरत हाल काबू में आ नहीं रही है किसी सूरत भी। जो मिथ्स बनी हुई थी कि ये इस पंजाब से आ रहा है जी सारा कुछ, वो टूटती जा रही हैं वो मिथ्स। ये सिर्फ वो नहीं है। वो अगर होता तो अमृतसर में ये जो सूरत हाल वहाँ हमारे से लाख दर्जे बेहतर है वो नहीं होती ना, वहाँ भी वैसी ही होनी चाहिए थी। तो एनीवे हम तो ही कर सकते हैं कि हुकूमत जो है इसके ऊपर जो भी करना है, चाहे आर्टिफिशियल बारिश इसका रास्ता है या जो भी है वो करे। आ जाइए जनाब आपके सवाल की तरफ। बिल्कुल यकीनी तौर पे बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। गंडापुर साहब के बारे में भी तफसील से बात करनी है कि वो बयानात देने जो है वो बढ़ के मारनी जो है वो उनको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था 15 दिन में आके अडियाला जेल तोड़ेंगे और इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे। कसमें तब भी खाई थी, अगर आपको याद हो। याद है ना? बिल्कुल याद है। तो वो मुड़ के उनको अपना बयान खुद ही याद नहीं रहा। तोड़ना तो क्या था जेल को, उनको उन्हें याद ही नहीं है ना, वो उसको अब दोहराते हैं। यही हाल इनकी हालिया बढ़कों का भी है, उसके बाद में तफसील से बात करते हैं। देखिए, जो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक है वो मुझे मेरी दानिश्त में मुझे दम तोड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए कि जिस तमतराक से ये सब कुछ शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसका नुक्ता अरूज 9 मई था जी, वो तमतराक नहीं है। वो जो इसको पूरे मुल्क में एक कौमी सतह के ऊपर एक मूवमेंट बनती दिखाई दे रही थी, ये अब वो नहीं है। बलूचिस्तान इसमें शामिल नहीं है, सिंध इसमें शामिल नहीं है। पंजाब जिसके ऊपर 2 दफ़ा हमलावर होने की कोशिश की गई और यहाँ 2 जलसे करने का ऐलान किया गया, उसमें भी आपको लोग के पी के से लाने पड़े। ये अब कोई ढकी छुपी हकीकतें नहीं है, ये अब बिल्कुल मंजर आम पर बात आ चुकी है। इसी तरीके से आपने फिर फैसला किया कि हम दारुल खिलाफे पे कब्ज़ा करेंगे। 3 मरतबा आपने वहाँ भी चढ़ाई की है, वहाँ भी जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। 2 मरतबा वो रूपोश हुए खुद से, लोगों को छोड़ के लाठियाँ खाने के लिए, आंसू गैस खाने के लिए। आप भाई चले गए पहली दफ़ा चाय पीने के लिए, दूसरी दफ़ा अब तक नहीं बताया कहाँ गए थे, और ना ही अब तक उन्होंने ये बताया कि वो कौन सा सियारची रास्ता था जिससे वो अचानक इस्लामाबाद से केपीके की असम्बली में पहुँच गए थे। एनीवे, तो इस किस्म के लोग जो अपने आप को 2 कश्तियों में सवार रखते हैं, समझ नहीं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, वो फिर इसी किस्म की हरकत का मूजब बनते हैं। तो एक तो ये तहरीक जो है, इसकी नाकामी की वजह अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वर्कर जो है
وہ ایک حد تک جا سکتا ہے. اس کی ایفرٹس اگر کارگر ثابت نہ ہوں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو وہ قائدانہ صلاحیت مہیا نہ کریں کہ آپ کو خود وہاں پر گراؤنڈ پر ہونا ہو اور پوری قیادت جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے فرام دا فرنٹ, تو ورکر جو ہے نا وہ کوئی تنخواہ دار تو ہوتا نہیں ہے. وہ تو اپنی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کی وجہ سے باہر نکلتا ہے, اور جب وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہیں تو پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا انجام پنجاب میں بھی دیکھا اور ملک بھر میں بھی دیکھا کہ ایک پاپولر پارٹی جس نے 4 حکومتیں بنائی اور چاروں مرتبہ انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو, اٹ واز پنجاب جہاں سے انہوں نے اکثریت لی تھی, اور اس پنجاب نے پھر انہیں ایسا ڈسون کیا کہ ایک الیکشن میں پنجاب میں ان کی 1 سیٹ تھی نیشنل اسمبلی کی اور 7 سیٹیں تھی پروونشل اسمبلی کی. یہ ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا ہمارے پاس مثال ہے دینے کی. اچھا, یہی حال اب پی ٹی آئی کی اس تحریک کا ہوتا جا رہا ہے کہ ورکر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیجیکٹڈ کا لفظ استعمال کر لیں, آپ سے ڈسہارٹنڈ کہہ لیں, ڈسگرنٹلڈ کہہ لیں, جو مرضی آپ اصطلاح استعمال کر لیں, وہ تھک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. دوسری طرف ہاں جی آپ بتائیے. بخاری صاحب, جس طرح سے ابھی علی امن گنڈا پور کی ہم نے 3 دن پہلے والی سٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا کہ اگر میت ہماری جو ہے نہیں آتی تو ہمارے جنازے پڑھوا لینا, کہ اس بار اس قسم کا سخت اور جارحانہ قسم کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس بار بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کر ہی احتجاج ختم کریں گے. تو پھر وہ کن کو سنوا رہے ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی ورکر کو سنا رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں تاکہ ان کو وارم اپ کریں تاکہ لوگ گھروں سے نکلیں, یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح؟ 2-3 مرتبہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو یہ بتا چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی مجبوریاں کیا ہیں. گنڈا صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, تو وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی, اب میری طرف دیکھیے, میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو 1 لات ان کی ادھر ہے, 1 لات ان کی پارٹی میں ہے, لہٰذا انہوں نے ایک تو بیان دینا ہوتا ہے کہ وہ جس طرف 1 لات ہے ان کو بھی تھوڑی سی تقویت ملے, اور بانی کے سامنے چونکہ سرخرو ہونا ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی ایسی درپنتنیاں ایجاد کرنی پڑتی ہیں. یہ جو بات اٹ سیلف اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ کسی سیاسی آدمی کا بیان نہیں ہو سکتا. آپ کیا مطلب ہے کشمیر فتح کرنے نکلے ہیں؟ صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ اس طرح کے نعرے لگا کے جب اس پر پورے نہیں اتریں گے آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی, مجھے یہ بتائیے آپ. تو ایک تو یہ کہ انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ آخری پتہ جب آپ پھینک دیتے ہیں کہ اب تو ہم جی کفن لے کے آ رہے ہیں, تو پھر اور جوتیاں کھا کے اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں وہ کفن کہاں گئے. اینی اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو بھی احتجاجی تحریک کی اسٹریٹجی بنائی ہے پی ٹی آئی نے, ایمپل ٹائم دیا ہے انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز بھی مرتب کر لیں. لہٰذا آپ نے دیکھا چاہے وہ اسلام آباد کے 2 جلسے تھے, چاہے وہ لاہور کے 2 جلسے تھے, حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجیز کامیاب رہیں. لیٹ اس فیس اٹ, جب آپ سرکاری وسائل لے کے, جب آپ 1122 کی گاڑیاں لے کے, جب آپ ان کی کرینیں لے کے, جب آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کے حملہ آور ہوئے تو وہ گاڑیاں انہوں نے قبضے میں لے لی, اب تک نہیں چھوڑی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, جو آپ کرائے کے بھاڑو لے کے آئے تھے, کسی کو 5000 دے کے, کسی کو 1000 دے کے, جو افغانی لوگ تھے جو وہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ پکڑے گئے, ایکسپوز ہوئے آپ. یہ کوئی بات ہوا میں نہیں ہے. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے احتجاج کی خاطر اپنائی اور پھر اس کو اتنا ڈریگ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اس کو ناکام کر سکیں. یہی اب ہوگا اس تحریک کا بھی. اچھا, 9 نومبر کے جلسے میں احتجاجی تحریک کی فائنل کال دینی تھی. ہاں جی بالکل. مگر حقائق یہ ہے کہ چونکہ اس جلسے میں بانی پی ٹی آئی کی توقع کے مطابق لوگوں نے شرکت نہیں کی, جس پر وہ سخت ناراض ہیں اور نالہ ہیں, اس لیے وہ تاریخ نہیں دی جا سکی. اور اب اس تاریخ کو ایک آنے والے دنوں میں نومبر میں کسی وقت بھی بانی پی ٹی آئی کال دیں گے, وہ جب کال آئے گی دیکھی جائے گی. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ افضل شیر مروت صاحب نے ایک نسخہ ایجاد فرمایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس نے کہا 4 لاکھ آدمی مجھے دے دیں, یعنی 4 لاکھ ورکر مجھے دے دیں, ڈی چوک میں جمع کر دیں, میں عمران خان کو چھڑوا لوں گا. اب نہ تو نومن تیل ہوگا, نہ ہی رادہ ناچے گی. 4 لاکھ بندے اکٹھے کرنا اب پی ٹی آئی کے نہیں رہا. یہ ثابت ہو چکا پچھلے 6 احتجاجی جلوسوں, جلسوں اور لانگ مارچز میں. جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو وہ ہے عدالتوں کی سہولت کاری ختم ہونا.
چاہے وہ جلسوں کی اجازت تھی، چاہے وہ ان کو ڈی چوک پہنچنے کا حق دینا تھا. اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ جب چڑھائی کی گئی تھی تو عدالت نے کہا کہ آپ 9 پارک جو ہے F9 پارک وہاں آ کے جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں تو عدالت کی ایسی کی تیسی، یہ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے، ہم تو ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک لے کے گئے، لوگوں کو مروایا، لوگوں کو جوتیاں پڑی، لوگوں کو ڈنڈے پڑے، جو لوگوں نے ٹیئر گیس کھائی اور بے ہوش ہوئے لوگ بھائی صاحب جو ہے وہاں سے پھوٹ لیے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئی صاحب کی. اور بعد میں کورٹوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وہ ہمارا پیغام شاید ان تک پہنچا نہیں ہے. اس عدالت کو شرم آنی چاہیے تھی یہ کہتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں چلنے سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے اسلام آباد آنے کی. تو یہ سہولت کاری کا ختم ہونا جو ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن بہت حد تک اس کا علاج ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا تھا، وہ میں آپ عوام سب جانتے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی ڈائیلاگ کا آپشن پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے؟ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان اپنی ہٹ درمی پہ برقرار رہتے ہیں یا اپنی ہٹ درمی ختم نہیں کرتے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، تب تک کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی ڈائیلاگ والا آپشن ہے ان کے پاس؟ اگر تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے، اگر پی ٹی آئی پاکستان کو ایک جمہوری ملک سمجھتی ہے، تو انہیں جمہوری رویہ اور جمہوری روش اختیار کرنی پڑے گی. جیسا میں نے کہا، اسٹیبلشمنٹ میں سے ان کی سہولت کاری ختم ہو گئی. ایک صاحب 3 سٹار جنرل صاحب جو ہے وہ اس وقت کورٹ مارشل فیس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا. دوسری طرف عدالتوں کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ 17 سے 3400 جج کروا دیے انہوں نے. یہ انہی کی وجہ سے ہے نا جی جو کچھ ہو رہا تھا. اینی وے، ایک تو یہ کہ ان کو بالآخر یا پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کیس لڑنا پڑے گا اور یا جمہوری قوتوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا. ان کو نہ عدالتوں نے وزیر اعظم بنانا ہے، نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنانا ہے. یہ راستے بند ہو چکے ہیں اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے اس ڈیجیکشن کی، اس مایوسی کی، جس کی طرف میں نے اشارہ آپ کو کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے آگے چلتے ہیں. بخاری صاحب، اسی چیز میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جلسے والی آپشن بھی، پھر سیاسی ڈائیلاگ پر تو خیر نہیں آ رہے. ابھی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے پی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ when difficulties come they come in battalions. مشکلات جب آتی ہیں تو وہ سینکڑوں اور درجنوں کی تعداد میں آتی ہیں. تو مشکلات بڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر بشرا بی بی جیسے خاتون کے اوپر جو ہے زوجہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی، ان پر بھی اگر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہو نہیں سکتی کوئی. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ ان کے اپنے گھر سے بھی اگر ان کو بے وفائی ملے گی تو پھر جو ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. ایک اور بات جو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کیا جیتا. ایسے لگا جیسے پی ٹی آئی والوں کی عید ہو گئی، ایک نیا ایونٹ شامل ہو گیا نیشنل سیلیبریشنز میں. جس طرح مٹھائیاں بانٹی گئی، جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ویلکم کیا گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتا ہے. خدا کے لیے کوئی عقل، کوئی دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، its leadership does not believe in personal friendships. There is nothing like personal friendship. امریکی سیاست اور امریکی رویے کے بارے میں کہا جاتا ہے there is nothing like free lunch in America. اور free lunch اس وقت ہوتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. اگر اس نے کسی سے فائدہ اٹھانا یا کسی کو فائدہ دینا ہے تو وہ کسی بھی ملک کی حکومت ہو سکتی ہے. اس کا اپوزیشن لیڈر یا جیل میں جو سزا بھگت رہا ہو وہ قیدی نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سابقہ انتظامیہ میں بھی دیکھا، یہ جو سازش کہا گیا کہ جی میری حکومت گرا دی ہے ڈونلڈ ڈو نے، یہ تو بہت بعد میں ہوا نا. اس سے پہلے 2 سال تک کوششیں ہوتی رہی نا کہ جو بائیڈن فون کر لیں بانی پی ٹی آئی کو. ہے کوئی جو ڈینائی کرے اس بات کو؟ کیا وہاں کے ایمبیسڈر نے، کیا وہاں کی لیڈرشپ نے یہ کوششیں نہیں کی تھی کہ بائیڈن فون کریں؟ نہیں کیا انہوں نے. Therefore امریکہ جیسی ریاست جو ہے، جو امریکہ جیسا ملک جو ہے، سپر پاور جو ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں
اور بڑے ایشوز ہیں نا. انہوں نے ابھی یوکرین کی جنگ بند کرانی ہے, انہوں نے ابھی غزہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے, اعلامیے پاس ہو رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر امریکہ کی نہیں سنی جا رہی ہے, سیکورٹی کونسل میں قرارداد پاس ہو گئی, جنرل اسمبلی نے 3 قراردادیں میجورٹی سے پاس کر دی. یہ ایشو دیکھیں گے وہ, یا یہ دیکھیں گے کہ ایسا قیدی جس کو سزا ہوئی ہے کرمنل کیس میں, اس کو پہلے چھڑوانا ہے؟ بالکل بخاری صاحب, یہ تو آبویس ہے نا, ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں امریکہ کے اپنے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کس امید پر ہے, کیوں امید لگائی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ یہ میں آپ سے ایک عرض کروں, میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں گا جس سے میری خواہش ہے یہ اور میری کوشش ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو سمجھیں. جی, بھٹو صاحب کے پھانسی جو ہے اس کو انشور کرنے کی 3 قوتیں تھیں. توجہ سے سنیے میری بات. جی. سب سے پہلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. اچھا, 3 دن پہلے بھٹو صاحب سٹرائک پر چلے گئے, اور اس اجلاس کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا اس کی ریزولوشن یہ تھی کہ قائد عوام کھانا کھا لیں. ذرا ملاحظہ کیجئے آپ کے صورتحال کی سنگینی کیا ہے اور ریزولوشن کیا پاس ہو رہی ہے. دوسرا مساوات اخبار تھا جس کی ہیڈ لائن تھی دنیا کی کوئی طاقت بھٹو کا اپنے قائد عوام کا بال بیکا نہیں کر سکتی. سو ورکر ریلیکس کر کے ہمارے لیڈر کو تو کوئی شکایت نہیں سکتا. اور تیسری وہ وکلاء جو لاسٹ منٹ تک بھٹو صاحب کو دھوکہ دیتے رہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخری دن انہوں نے یحییٰ بختیار جو ان کے وکیل تھے اس کو ذلیل کر کے اپنے سیل سے نکالا باہر. تو یہی صورتحال مجھے یہاں ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ بیانات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی بس آپ سمجھیں جی باہر آئے. جب تک آپ ادراک نہیں کریں گے صورتحال کی سنگینی کا, جب تک آپ اس کے مطابق سٹریٹجیز نہیں بنائیں گے, گنڈا پور کے نعروں سے باہر نہیں آنا انہوں نے. یہ بات میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, مطلب مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. یہ سر پہ کفن باندھ کے میں دیکھوں گا نا کتنے بندے آتے ہیں کفن لے کے ساتھ, اور کتنے بندے پچھلی دفعہ آئے تھے, جیل ٹوٹ گئی اڈیالہ. تو یہ پھوکے پھاکے نعروں سے بانی پی ٹی آئی نے باہر نہیں آنا. دیئرفور ضرورت اس بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود صورتحال کا ادراک کر کے سیاسی آپشنز استعمال کرے. یہ جو دھمکانے کی جو سیاست ہے, کسی بنیادی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں سیاست کے, وہ آپ کو کہے گا کہ اسٹیٹ کی رٹ کے ساتھ ٹکرانا از نو سولوشن, بیکاز اسٹیٹ از اسٹرانگر دین انڈیویجولس. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتجاج کی تمام تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں, ہم تو صرف کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی بانی پی ٹی آئی ہمیں کال دیں گے تو ہم احتجاج جو ہے وہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں کال دی گئی احتجاج کی؟ کس چیز کا انتظار ہے, ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے, اس لیے کہ جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے کہ حکومت کو جھکنا پڑے گا, اس وقت تک وہ کیسے دے دیں احتجاج کی کال. دیکھیے پارٹی سپلٹ ہے, پارٹی کے اندر دھڑے ہیں, یہ کوئی ڈھکے چھپے بات نہیں ہے, نہ ہم کسی راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں. وکلا ہیں تو وہ ایک نہیں ہے, وکلا کے اندر بھی دھڑے ہیں. کچھ لیڈرشپ روپوش ہے, کچھ لیڈرشپ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. گھر کی خواتین جو ہیں اس میں بھی کوئی کہتا ہے بشرا بی بی کی الگ پارٹی ہے, کوئی کہتا ہے حلیمہ خان اور ان کی بہنوں کی پارٹی. ایسی صورتحال میں آپ یہ توقع کریں کہ عوام اتنی تعداد میں ابل پڑیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھاگ جائے ملک چھوڑ کے. یہ تو انہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور نہ ہی یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب ہوا کیا ہے, ان کی ان دھمکیوں کے نتیجے میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی درفنتنی چھوڑنے سے باز نہیں آئے. ان کا بھی دیکھو کر سر پہ کفن باندھ کے آؤ, ضرور آؤ, لیکن پھر رونا نہیں ہے. پھر یہ کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ان پلانڈ یعنی دعوے کر کے ان کی شان میں کمی کا باعث بن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ شیر ہے, کہتا ہے میں 100 سال تک جیل میں رہوں گا. دوسرا نکلتا ہے وہ کہتا ہے ظلم ہی بہت ہو رہا ہے, جی ان کو تو کھانا بند ہے, ان کی تو بجلی پچھلے 4 دن سے نہیں ہے. تو which part of their statement should we trust? ایک بندہ بہت بہادر ہے وہاں یا بہت ٹوٹ چکا ہے, یہ انہی کے بیانات ہیں. میں نے اپنے پاس سے تو یہی رہے ہیں کہ وہ اپنی وجہ سے جیل میں ہیں, یعنی کہ وہ کسی ڈائیلاگ پہ آنا ہی نہیں چاہتے, تو اپنی وجہ سے وہ جیل میں. یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ڈائیلاگ پر نہیں آئیں گے تو نو پاور آن دس ارتھ ایکسیپٹ دا گاڈ آلمائٹی, کیونکہ وہ تو جو چاہے ہو جاتا ہے, وہ ان کو جیل سے باہر نہیں لا سکتا.
بالکل میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ایک بہتر آپشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، آپٹکس جو بتا رہی ہے اس کے مطابق یہی ایک بہتر حل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اس احتجاج کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیوچر اس احتجاج کا ہوگا۔ چیمپئن ٹرافی میں بھارت کی عدم شرکت پر پی سی بی نے آئی سی سی کو ای میل کر دی ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کے بنا پر بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی پر کوئی پریشر کریٹ ہوگا اور آئی سی سی کے پاس اب آگے کیا آپشنز موجود ہے، کیونکہ پاکستان تو اس وقت اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو اپنے موقع پر ڈٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ہوسٹ تھے چیمپئن ٹرافی کے۔ جی، ہم نے بہت زیادہ اخراجات کر کے اپنے اسٹیڈیمز کی تزئین نو کی ہے، یعنی نئے سرے سے کچھ اسٹیڈیم تو بالکل نئے سرے سے بنے ہیں، لیکن بہرحال ایز اے ہوسٹ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم یہ جواز پوچھیں کہ کیوں نہیں آ رہے، آپ کو کیا تکلیف ہے آنے میں۔ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، خاص طور سے وہ 5 وائز جو ہیں، انہوں نے جو 3-4 ملک جو پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں کرکٹ ٹیمیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کلیئرنس دی کہ نہیں، پاکستان اب از اے سیف ڈیسٹینیشن فار کرکٹ میچز۔ تو آپ کے پاس کیا جواز ہے نہ آنے کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اسٹرانگ سٹانس ہم اس کے اوپر لیں گے، یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ دنیا کی کرکٹ جو ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ اتنا بڑا ملک جو ایک بڑی کرکٹنگ کنٹری ہے، ہم جو مرضی آپ کہہ لیں، ہم ٹاپ 5 میں نہ صحیح ٹاپ 6 میں آتے ہوں گے، لیکن ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، ہم نے ایشیا کپ جیتا ہوا ہے، ہم نے T20 ورلڈ کپ 2 دفعہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے ملک کو آپ اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین انڈیا ریز کوسچنز؟ اور خاص طور سے جب یہ ایونٹ انڈیا میں ہوئے تو تمام تر ریزرویشن کے باوجود پاکستان نے ہر دفعہ ٹیم بھیجی وہاں، ہم وہاں ورلڈ کپ کھیلنے گئے، ہم وہاں ایشیا کپ کھیلنے گئے۔ اب یہ ہندوستان جو ہے اصل میں، جیسا ہم نے کل بھی کہا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انڈرمائن کیا جائے، پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے انٹرنیشنلی اس کو پراگندہ کیا جائے، اس کو پلوٹ کیا جائے۔ اس میں وہ کامیاب ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے ان رائٹنگ آئی سی سی سے کہا ہے کہ زبانی جمع خرچ آپ نہ کریں، ہمیں یہ تحریری طور پہ بتائیں کہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے، کن وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آنا چاہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سٹانس بھی اب لینے کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں کہ اچھا جی، انڈیا صاحب نہیں آتے، آپ گو ٹو ہیل، جائیں آپ جہنم میں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے آئی سی سی سے کہ وہ 9 نمبر کی جو ٹیم ہے اس کو اپ گریڈ کر کے 8ویں بنا دے، اور پاکستان میں یہ چیمپئن ٹرافی کا انعقاد جو ہے شیڈول کے عین مطابق کیا جائے۔ بخاری صاحب، کیا آئی سی سی کے لیے اتنا آسان ہے مائنس بھارت ٹیم کو مائنس کرنا اور کسی اور ٹیم کو شامل کرنا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں۔ 2009 میں جب T20 ورلڈ کپ تھا، جس میں برطانوی حکومت نے ویزے دینے سے انکار کر دیا تھا زمبابوے ٹیم کو، تو پھر آئی سی سی نے آسٹریلیا ٹیم سے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ ایزی کہ بھارتی ٹیم کو آسانی سے مائنس کر دیا جائے اور کسی اور ٹیم کو چیمپئن ٹرافی میں شامل کر دیا جائے؟ ہوگا، دس ول بی دا لاسٹ آپشن۔ دیکھیں، پہلے ایک آپشن یہ ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم کے تحت آپ ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو میچز ہیں، کہیں اور کرا دیں، بٹ وائی شوڈ وی ایگری ٹو اٹ؟ وائی شوڈ وی سرنڈر؟ اس پہ تو ہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ جس قسم کا خط لکھا گیا ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گا۔ ہم مطلب وی ول ڈیفینڈ آور کیس فرام دا فرنٹ فٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا کا ایک رویہ ہے، ایک روش ہے۔ آپ یہ دیکھ لیتے جی کہ یہاں پر ورلڈ کپ ہونا ہے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا، جی، اس کے لیے انہوں نے اپنے ویزے نہیں دیے ہیں ابھی تک ٹیم کو۔ ٹھیک بخاری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی بھارتی میڈیا جو دعوے کر رہا ہے کہ اگر ہائیبرڈ ماڈل پہ یہ پاکستان نہیں اکتفا کرتا، نہیں مانتا، تو پھر جو جنوبی افریقہ منتقل کر دیا جائے گا اس چیمپئن ٹرافی کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو خواہشات ہے نا، یہ تو ان کی طرف سے ان خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں۔ اور یہ ساؤتھ افریقہ کا نام بھی انہوں نے اس لیے لیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں چونکہ کافی بڑی آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، تو اس لیے وہاں انہیں ہوم سپورٹ جو ہے وہ بہت بڑی مل جائے گی۔ لیکن میرا خیال سے آئی سی سی کو فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا ہوگا، اس لیے کہ اگر انڈیا پاکستان کے میچز نہیں ہوتے ہیں تو جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سٹار والے جو ہیں، جو اس کے جن کے پاس رائٹس ہیں یہ میچ دنیا بھر میں دکھانے کے، ان کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ ان کا تو مطلب ہے آئی سی سی کی جو ریپوٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی کوئی ایسا پاکستان کے فیور میں فیصلہ لے سکتا ہے؟ اگر چیمپئن ٹرافی کو دیکھا جائے تو چیمپئن ٹرافی ایک ملک سے کسی اور ملک میں کروانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، پھر آئی سی سی کو اس میں کوئی سالڈ وجوہات بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے جس طرح سے آئی سی سی کی ایک ریپوٹیشن ہے بھارت کو لے کر، کس طرح سے آئی سی سی اپنا موقف؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اٹ از ناٹ اے اسمال ایونٹ. جی بالکل. یہ کوئی 3 ملک کی سیریز نہیں کھیلنی ہے کہ آپ اچانک سے کسی دوسرے ملک منتقل کر لیں اور وہ اس کے انتظام کر کے بیٹھا ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ سٹیج باقی ہے جہاں اس پوری ٹرافی کو کسی اور ملک میں شفٹ کر دیا جائے. ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے اس قسم کی درپھنتریاں چھوڑی جائیں گی اور ابھی مزید چھوڑیں گے وہ, لیکن آئی سی سی کے ساتھ ہمیں اپنا کیس بہت اسٹرانگلی لڑنا ہے. وی ہیو بینگ اے ہوسٹ ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلفس. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ پر تو ہم نہیں جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہم اس پہ اتفاق کریں کہ انڈیا پاکستان کے میچ کہیں اور ہو جائے. نہیں ہونے چاہیے, پاکستان میں ہونی چاہیے, لیکن سارا دار و مدار اب ہے کہ ہاؤ دا بی سی اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے کیسے اپنے کیس کو لے کے جاتا ہے, حکومت کی کس حد تک سپورٹ حاصل ہے اس کو. بٹ وی ہیو اے گڈ کیس, وی ہیو اے سالڈ کیس ٹو گو ٹو دا آئی سی سی اینڈ ڈیفینڈ اٹ. بالکل. اب دیکھنا یہ کہ آئی سی سی آگے کیا کرتا ہے, آئی سی سی آگے کیا وجوہات دیتا ہے کہ بھارتی ٹیم کیوں چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتی. اسرائیلی حکومت کی ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو مغربی کنارے کے الحاق کا ایک بہترین موقع سمجھا جا رہا ہے. اسرائیلی اخبار میں یہ بتایا جا رہا ہے. بخاری صاحب, اب اسرائیلی حکومت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی امیدیں لگا کے بیٹھ کے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا منظرنامہ بن سکتا ہے آگے جا کے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے اسرائیل کو کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا ویسٹ بینک والی, کیونکہ اب گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں. دیکھیے, ٹرمپ جو ہے اس کو اپنی سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو اثر نو مرتب کرنا ہے. اس نے ہی یہ کہا تھا نا کہ جو ڈپلومیٹک کیپٹل ہے وہ آپ شفٹ کر لیں تل ابیب سے یروشلم میں. کچھ میسیج چلی بھی گئی تھی وہاں. اسی نے کہا تھا نا کہ حماس کو آپ نیست و نابود کر دیں, لیکن پھر اگلا الیکشن کیوں نہیں جیتا وہ؟ تو اس کو دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں نقصان ہوا ہے, کیوں نقصان ہوا ہے. اس لیے یہ جو مغربی کنارے والی بات ہے اس کے اوپر فوری طور پہ امریکی انتباہ آ گیا ہے کہ خبردار ڈونٹ ڈو اٹ اینی وے. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ یقینی طور پہ ٹرمپ کو اپنی ساری پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا. جو ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے اس میں تبدیلی لانی ہوگی. جو بائیڈن کے دور میں جو یہ نیوکلیر آرمز کے سلسلے میں جو معاہدہ ہونے والا تھا, جو مذاکرات ہو رہے تھے, وہ جو بائیڈن کی پالیسیوں کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے. اب ایران نے اندیا دے دیا ہے ٹرمپ صاحب کو کہ اگر آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے ہمارے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا عمل جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک موو ہے. ایرانین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے انتہائی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیشکش کی ہے کہ ٹرمپ صاحب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں نا, اسرائیل کب سے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران نیوکلیر ہو گیا ہے یا نیوکلیر بم بنا رہا ہے, نیوکلیر بم بنا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اپنے آپ کو اس معاہدے کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گدڑ بھبکی ہے نا جی اسرائیل کی, اس کے چند مظاہرے ہم نے دیکھ لیے. ایک تو میں نے کل بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ جناب وہ نیتن یاہو صاحب جو ہے نا, جو بڑھ کے مارتے تھے, وہ جو شیر بنے ہوئے تھے وہاں, ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ وہ زمین بوس اپنے دفتر میں زمین کے اندر یعنی تہہ خانے کے اندر اپنے دفتر میں روح پوش ہو گئے ہیں. گھر بھی چھوڑ دیا انہوں نے, بیٹے کی شادی بھی معطل کر دی ہے, عدالتوں میں بھی نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے ان کی بہادری کا حال. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کال دی گئی نیشنل لیول کے اوپر کہ فوج میں بھرتی ہو نوجوان جو ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اسرائیل کی تاریخ میں کہ نوجوانوں نے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہمیں مجبور کیا گیا فوج میں بھرتی ہونے کے لیے, ہم نہیں ہوں گے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ایک اور بات وہ جو بہت حوصلہ افزا ہے, کل ہمارے پاس چونکہ مکمل تفصیلات نہیں تھی, وہ ہے عرب اسلامک سمٹ جو ہوئی ہے. اس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے ہے اس میں بہت ساری باتیں بڑی انکریجنگ ہیں. ایک تو سعودی عرب کا رویہ جو ہے, سعودی عرب کی لیڈرشپ, خاص طور سے کراؤن پرنس جو محمد ہے, انہوں نے جس طرح کی تقریر کی ہے, جس طرح کی تقریر میں لفاظی کا چناؤ کیا انہوں نے, جس طرح ایران کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے, یہ ساری بہت پازیٹیو باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو تقریر شہباز شریف صاحب نے پہلے اقوام متحدہ میں کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور اب جو عرب اسلامک سربراہی جو سمٹ ہوئی ہے اس میں جو تقریر انہوں نے کی ہے, جو اس کے الفاظ کا چناؤ ہے, جو اس کے اندر وزڈم ہے, اس کی تعریف سوشل میڈیا کو پتہ نہیں کیا
شرم آتی ہے شاید پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے. جس طریقے سے ایک تقریر کو جن ہائٹس پر پہنچایا گیا تھا ان سے 10,000 گنا زیادہ سالڈ سپیچز تھی یہ دونوں شہباز شریف کی. اس کی تعریف کی جانی چاہیے. انہوں نے بہت سٹرونگ، بولڈ اور بہت حق پر مبنی جو ہے وہ سٹانس لیا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ جنگ جو ہے وہ فل فلیج جاری ہے. دونوں طرف سے فتوحات کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کو فری پیسج مل گیا تھا حماس میں، حالانکہ اس کو فری پیسج کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، بڑی مزاحمت کی وہاں حماس نے. لبنان میں ان کی گراؤنڈ فورسز کو جس ہزیمت کا سامنا ہے، جتنا انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میڈیا جو ہے، اسرائیل کا میڈیا خود بھی تسلیم کر رہا ہے کہ وہاں پر ان کو بہت سٹرونگ ریزسٹنس جو ہے اس کا سامنا ہے. پھر جناب رشیا کے ایمبیسڈر بھی بول پڑے ہیں، آپ نے دیکھا، یہ نوٹس کیا آپ نے. انہوں نے بھی ایک آزاد فلسطینی ریاست اور ساتھ کہا کہ اس کا کیپٹل ایسٹ جیروشلم میں ہونا چاہیے. یہ ہے بالکل وہ سٹانس جو فلسطین کی اتھارٹی نے بھی لیا تھا، جو فلسطین کی جو حماس موومنٹ ہے اس کا بھی ہے، جو حزب اللہ کا بھی ہے، کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو این ایس سی میں یعنی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں 4 قراردادیں پاس ہوئی، لیکن کسی میں بھی انفارچونیٹلی مکمل سیز فائر کی بات نہیں کی گئی. اس لیے کہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ٹروتھ لیس آرگنائزیشن ہے. میں تو خیر اور اصطلاح استعمال کرتا ہوں اس کے لیے. میں تو کہتا ہوں اٹس این امپورٹنٹ آرگنائزیشن، کیونکہ وہاں امریکہ کی مرضی کے برعکس یا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں اینٹونیو گوتریس کب سے چلا رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ میں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے لبنان میں، کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ جینوسائیڈ ختم کرے، کچھ ہوا؟ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، زمینی حقائق بدل رہے ہیں، ریزسٹنس موومنٹ زور پکڑ رہی ہے. ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور دیکھا آپ نے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ دفاعی سرنگ ایک جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں. تو جو سیناریو ہے وہاں وہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے الیکشن سے قبل بھی یہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ وہ جنگ بندی کروائیں گے، اور غزہ کے متعلق بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایسے بیانات دیے تھے، اپنی کیمپین کا حصہ تھے ایون ایسی بہت ساری چیزیں. تو نیتن یاہو کو تو ایسی کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے اب امریکہ سے، کیونکہ شاید اب امریکن شاید جو ان کی جس طرح سے امریکہ پہلے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اب اس طرح سے تو اسرائیل کو سپورٹ نہیں ملے گی اگر کوئی سپورٹ ملتی بھی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ صاحب کا کہ میں جنگیں شروع کرانے نہیں، جنگیں ختم کرانے آیا ہوں. اور انہوں نے پھر 2 جنگوں کا خاص طور سے نام لیا ہے، یوکرین وار کا اور یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو رہا ہے غزہ میں اور لبنان میں. تو ایک ایسا شخص جو اپنی انتخابی مہم میں کہے کہ میں نے جنگیں شروع نہیں کرانی ہے، میں نے جنگیں ختم کرانی ہے، وہ اسرائیل کو آؤٹ رائٹ سپورٹ دینے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آؤٹ رائٹ سپورٹ دے پائے گا اگر چاہیں بھی تو. اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے کہا، انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہیز چینجڈ، امریکن پبلک اوپینین ہیز چینجڈ. تو نئی ریالٹیز کے تحت اس کو اپنی مڈل ایسٹ پالیسیز کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا. بخاری صاحب، ایک طرف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور دوسری طرف کل کا جو اجلاس ہے جس میں محمد بن سلمان نے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اسرائیل کے لیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل پر کچھ تو پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے اور ہوگا پہلے کی نسبت؟ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اس طرح سے، اب تو اجلاس ہو رہے ہیں، اب ایون امریکن صدر بھی اس چیز پر بات کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہو گیا یقینی طور پر. آپ کی بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ جو تقاریر ہوئی ہیں وہاں پر ان میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے 2-3 بڑے مطالبے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ممبرشپ ختم کرے، بہت بڑی بات ہے. بالکل. دوسرا ڈپلومیٹک ریلیشن جن ممالک کے ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ غور کریں. تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا ناطقہ بند کریں، یعنی اس کو چاروں طرف سے بلاک کریں. تو یہ ساری بڑی باتیں جو ہیں اگر ان میں سے عمل ہونا شروع ہو گیا ان کے اوپر تو then I will see where Netanyahu stands. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی اقوام متحدہ میں جو ممبرشپ ہے وہ ختم کی جائے. اس طرح سے بہت سارے اور بھی آپشنز دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس کی آگے کیا اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اجلاس میں جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں یا جو آپشنز رکھے گئے ہیں، یہ وقت آنے والا وقت بتائے گا کہ اسرائیل کو واقعی نکیل ڈالنے میں کیا یہ تمام تر ممالک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.